मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुरान मुक़द्दस की आप हजरात सूरह आल इमरान सुन रहे हैं और सूरह आल इमरान का आखिरी दर्स आयत नंबर 198, 99, 199 और 200, ये तीन आयत आप हजरात के सामने तिलावत हैं। इन आयतों से पहले कुरान पाक का जो दर्स आपके सामने पिछली तफसीर में हुआ था वो इस बात को लेकर था कि मोमिनीन ईमान वाले बंदे जब अल्लाह के मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और फिर वो अल्लाह से दुआ करते हैं और नकली एतबार से यानी जो कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाया उसको देखकर या अकल के एतबार से ईमान ले आए और फिर अल्लाह के सामने वो दुआ करने वाले बन गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। और उसकी अलामत पिछले सबक में बतलाई थी कि अल्लाह ऐसे लोगों के अमल को ज़ाया नहीं करते हैं जो कलमा पढ़ लेते हैं और फिर कोई नेक अमल करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो अमल होता है, जो नेक अज्र होता है, अल्लाह ज़ाया नहीं करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वो मर्द हो और चाहे औरत हो, सब बराबर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो ईमान शर्त है। ईमान के साथ जो नेक अमल किया जाएगा या जो दुआ मांगी जाएगी, अल्लाह उस दुआ को जरूर सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं वइज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलियस्तजीबू ली। मेरे बंदे अगर आपसे पूछे कि मेरे बारे में तो कह दो मैं करीब हूँ, मैं उनकी दुआ को कबूल फरमाता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो मेरी भी सुने। जब मैं उनकी सुन रहा हूं तो मेरी भी सुने, मेरे जो काम है, जो मेरे हुक्म है उसको भी बजा लाए। तो यही फरमाया था कि पिछले सबक में, और ये भी फरमाया था अल्लाह के रास्ते में कोई हिजरत करे या किसी को तकलीफ दी गई, अल्लाह के रास्ते में कोई सताया गया या मार दिया गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बदला क्या है, उनकी बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देंगे और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बागात में, ऐसे बागात में दाखिल फरमाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और अल्लाह के यहाँ उनका सवाब इवज है और अल्लाह के पास जो इवज है वो बहुत अच्छा इवज है। यूं भी फरमाया था पिछले सबक में कि काफिरों का चलना फिरना शहरों में आपको धोखे में ना डाल दे। कभी सोच रहे हो आप ये बड़े ऐशो इशरत में, ये ऐशो इशरत चंद दिन की बहार है, फिर हमेशा हमें जहन्नम में जलना है, हमेशा हमें बहुत बुरा ठिकाना है। ये पिछला सबक था। आज के सबक में इरशाद फरमाया उनके मुकाबले में, यानी जो लोग ईमान वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताना ये चाहते हैं कि जो लोग ईमान लाए, अल्लाह से डरे, अल्लाह के हुक्मों पर चले, तो उन्हें काफिरों को देखकर, उनकी ऐसे इशरत को देखकर धोखे में ना पड़ना चाहिए। कभी सोचने लगे ये काश के हम होते इस जगह, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए जो बागात तैयार कर रखे हैं, जो नियमतें तैयार कर रखी है, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और काफिर लोग जो आज ऐशो इशरत में तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये हमेशा इसमें नहीं रहेंगे। ये तो आज नहीं तो कल तो छोड़कर जाना है, फिर कुछ भी इनके साथ नहीं होगा। तो कभी आप सोचने लगे यार काश के हमारे पास भी गाड़ी होती, बंगला होता, जमीन होती, जायदाद होती, पैसा होता, दौलत, हम भी ऐशो इशरत करते। नहीं, ये चंद दिन की बहार है, ये ज्यादा दिन इनको इसमें नहीं रहना है। इसलिए और आपको हमेशा हमेशा रहना है। इससे अच्छी ऐशो इशरत में आपको हमेशा हमेशा रहना है। ये चंद दिन की मुश्किलें हैं, चंद दिन की परेशानियां हैं। नमाजें पढ़ना, रोजे रखना या अल्लाह के दीन को आगे तक फैलाने की कोशिश करना, कुछ भी हो, ये चंद दिन की मुश्किलें हैं। फिर नमाज पढ़ने के लिए आपको नहीं कहा जाएगा, जन्नत में नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा आपको, ज़कात देने के लिए नहीं कहा जाएगा आपको, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए नहीं कहा जाएगा, कुछ भी नहीं है। ऐशो इशरत जिस तरह तुम्हें काफिर नजर आ रहे हैं, इससे अच्छी ऐशो इशरत होगी। और ऐसी ऐशो इशरत में अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि तुम्हारी मेहमान नवाजी होगी। अल्लाह के पास क्या होगा? मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी का जिक्र इसलिए फरमाया कि मेहमान को ना तो खाने की फिक्र होती है, ना उसे, जब कहीं किसी के यहाँ मेहमान बनते हैं, ना उसे तो सब कुछ कराया मिलता है, बिस्तरा भी लगा हुआ मिलता है और चाय टाइम पर मिलती है,
بسکٹ ٹائم پر ملتے ہیں, کھانا ٹائم پر ملتا ہے, اچھی آؤ بھگت اور عزت ہوتی ہے, السلام علیکم کر دے, ہوتی ہے نہیں. تو اس طریقے سے جس طریقے سے ایک مہمان کو دنیا کے اندر نہ کمانے کی فکر ہے, نہ اسے کہیں سے لانے کی ضرورت ہے, سب کچھ اسے ملتا ہے, اس طریقے سے اللہ بتانا چاہتے ہیں تمہیں جنت میں کچھ بھی فکر نہیں ہوگی, کہاں سے لانا ہے, کس طرح لانا ہے, کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں. بالکل ایسا ہوگا, اللہ رب العزت نے سب کچھ لگایا ملے گا, بسترے لگے ہوئے ملیں گے آپ کو, مسیریاں لگی ہوئی ملے گی, ٹیک لگائے ہوئے تکیے آپ کے ساتھ موجود ہوں گے ریشمی, آپ کے کپڑے سلے ہوئے وہاں موجود ہوں گے, آپ کے زیورات وہاں موجود ہوں گے, آپ کی بیویاں حوریں آپ کے انتظار میں, آپ کے خادم آپ کے لیے وہاں انتظار میں ہوں گے, جس کو غلمان کہا گیا ہے. بہرحال اللہ رب العزت اسی کو بتانا چاہتے ہیں. فرمایا لیکن الذین اتقوا ربہم, لیکن یعنی جو پیچھے کافروں کا جو ذکر آیا تھا کہ چند دن کی بہار ہے, ایسو عشرت ہے, لیکن یہ بھی سن لو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں, لہم جنات, ان کے لیے ایسے باغات ہیں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے, ہمیشہ اس میں رہنا ہے. نزلا من عند اللہ, یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کے پاس سے, اللہ کے پاس مہمان نوازی ہوگی آپ کی. وما عند اللہ خیر للابرار, جو اللہ کے پاس ہے نیک عمل میں سے آپ کے جو نیک عمل ہے اللہ کے پاس جو چلے گئے ہیں, تو نیک لوگوں کے لیے وہ بہت بدرجہ بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ ان کافروں کے جو آج کل تمہیں نظر آ رہے ہیں, ان سے بہت درجے بہتر ہے. تم جو عمل صالح کر رہے ہیں, جو پریشانیاں جھیل رہے ہیں, یہ پریشانی کے اوپر جو اجر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے رکھا ہے, یہ ان کے عیش و عشرت سے بہت درجہ بہتر ہے. آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے, یوں فرمایا کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کا جب اس کا انتقال ہوا, تو انتقال کے وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی, حبشہ کے اندر رہتے تھے, وہ انتقال ہوا, علیہ وسلم کو خبر ہوئی, علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے میدان میں چلے گئے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جنت البقیع میں چلے گئے جو قبرستان ہے, اور وہاں جا کر کے ایک سائیڈ میں ہو کر کے کہا کہ صف لگا لو, اور صف لگا کر کے کہا کہ تم اپنے بھائی کا, نجاشی بادشاہ آسام کا, تم جنازے کی نماز پڑھو. تو سب صحابہ نے صفیں لگا لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو جب نماز جنازہ پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو. تو جو منافقین تھے انہوں نے ہلہ مچا دیا, ایک عیسائی بادشاہ ہے اور اس کے لیے استغفار کی جا رہی ہے, جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر کلام پاک کی آیت نازل فرمائی, اور یوں اللہ نے حبشہ کے نجاشی بادشاہ کے ایمان کی تصدیق کی, اور قرآن نے گواہی دی کہ وہ مومن تھے. اور مومن کب ہوئے تھے؟ جب وہ سن 5 ہجری میں نبوت کے 5ویں سال جو مکے سے ایک وفد جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختلف صحابہ کا جو وفد وہاں پہنچا تھا نجاشی بادشاہ کے پاس, آپ نے بارہا اس کو تعلیم میں سنا ہوگا. تو وہاں جانے کے بعد تو بادشاہ کے پاس جب پھر ابو سفیان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے جا کر کہا کہ جی یہ آپ بھاگ گئے اپنے ملک سے, اور یہ آپ نے بگوڑوں کو یہاں جگہ دے دیا, آپ نے ٹھہرا لیا ہے, انہیں ہم لینے آئے, انہیں واپس کرو. بادشاہ نے کہا ایسا تھوڑا ہی واپس کر دوں گا, میں پہلے تحقیق کروں گا کیوں آئے ہیں, کس وجہ سے آئے ہیں, کیا بات ہے. تو نجاشی بادشاہ نے ان سے پوچھا کیوں آئے ہیں, کہ بس کچھ بھی نہیں ہے, کوئی قصور نہیں ہے ہمارا, ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں, مارتے ہیں, صرف کس بات کے اوپر کہ ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی
طرف آؤ, ہمیں بس اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اور ان گناہوں سے, جن گناہوں کے اندر پڑے, چوری ڈکیتی زنا شراب عام, ان چیزوں سے ہمیں وہ نکالتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں. تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا. اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نے جو سورہ مریم پڑھی, وہاں جس کلام پاک کی وہاں کہا گیا کہ کلام پاک اترتا ہے, اللہ کا کہا پاک کلام ہے کہ مجھے بھی سناؤ, تو سورہ مریم جو پڑھی, تو یوں لکھا کتابوں کے اندر, اور حضرات مفسرین لکھا تفسیر ابن کثیر میں, کہ جتنے وہاں عیسائی اور نصارہ کے عالم پوپ پادری تھے, عالم تھے, سب کے سب دہاڑ دے کر رو رہے, داڑیاں سب کی آنسو سے تر, بادشاہ بھی رو رہا ہے. اسی وقت ایک روایت میں آیا ہے کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وہ نجاشی بادشاہ ایمان لا چکے تھے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے وہاں پر, اور خط کی بھی یہاں خط میں بھی لکھا ہے یہاں پر خط پہنچا وہاں پر. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجاشی بادشاہ شاہ حبشہ کے نام ایک تبلیغی نامہ مبارک بھی مدینہ منورہ سے روانہ کیا تھا, اور شاہ حبشہ نے اس کا جواب بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا. موقع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا ترجمہ اور شاہ حبشہ کا جواب یہاں نقل کیا جاتا ہے. یوں فرمایا, ہمارے نبی نے کیا لکھا تھا خط کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد اللہ کے رسول ہیں, رسول کی جانب سے نجاشی شاہ بادشاہ کی طرف, شاہ حبشہ کی طرف سلام ہو تجھ پر. اما بعد میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ہمارے نبی نے یہ لکھا تھا, وہی حقیقی بادشاہ ہے, تمام عیبوں سے پاک ہے, امن دینے والا ہے, سب کا نگہبان ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم روح اللہ اور اس کے کلمہ ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ نے مریم پاک کی طرف القا کیا, پس حاملہ ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص روح اور نفخ سے پیدا کیا, جیسے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بلا ماں باپ کے, بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک لہو ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا, یہ سب کچھ کرنے کے بعد, میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک لہو ہے, اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف اور اپنے اتباع کی طرف, اور اس بات کی طرف کہ جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا ہے, یعنی قرآن کریم بلاتا ہوں اس کی طرف, اس پر ایمان لا بالتحقیق میں اللہ کا رسول ہوں. میں تجھ کو اور تیرے تمام لشکر کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں اللہ کا پیغام پہنچا چکا اور نصیحت کی, پس میری نصیحت کو قبول کر, اور سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے. تو ہمارے نبی نے لکھا, حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ خط شاہ حبشہ کے پاس لے کر گئے. نجاشی شاہ حبشہ نے آنکھوں سے لگایا اس خط کو. یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد چوما اور آنکھوں سے لگایا. بادشاہ نے بڑی عزت دی خط کو, اور آنکھوں سے لگا کر کے اور تخت شاہی سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا. دیکھا کتنی عزت کی اس خط کو. جب پہنچا کہ آپ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے تو اس کو آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا, اور بیٹھ کر کے اور اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی, اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ وہی نبی امی ہیں جن کا اہل کتاب انتظار کرتے تھے. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے راکب الحمار سے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہے, اسی طرح راکب الجمل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے. اور مجھے آپ کی نبوت اور رسالت کا اس درجے یقین ہے کہ یعنی مشاہدے کے بعد بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ کے والا نام, یعنی یوں کہہ رہے بادشاہ نے یوں کہا کہ مجھے آپ کے خط سے اتنا یقین آ گیا کہ آپ کو دیکھ کر بھی شاید مجھے اتنا یقین نہ آتا جتنے آپ کے خط کو پڑھ کر کے مجھے یقین آ گیا. تو جو آدمی خط کو پڑھ کر کے اتنا پکا سچا ایمان لا رہا ہو, اللہ رب العزت نے اسی ابھی تک قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, اور یوں فرمایا, لا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ بھی ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اللہ پر، اسی کی طرف اشارہ ہے. اشارہ یہاں تو مراد وہی ہے شان نزول، لیکن یہ سارے اہل کتاب کے لیے. اور یوں فرمایا وما انزل الیکم، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی اے محمد اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ میرے اوپر بھی یقین رکھتا ہے. بعض آدمی ایسا ہے اہل کتاب میں تیری بات پر بھی یقین رکھتا ہے، جو قرآن کریم تمہارے اوپر نازل ہوا اس کو بھی مانتا ہے وہ. وما انزل الیہم، اور اس کو بھی مانتا ہے جو کچھ نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی چاہے توریت ہو اور چاہے انجیل ہو، اس کو بھی مانتا ہے. لیکن ماننے والے تو بہت سارے تھے، پھر توریت اور انجیل کو ماننے والے بہت سارے تھے. اللہ نے قید لگا دی خاشعین للہ، اس ایسے مانتے ہیں اللہ کے آگے ڈرتے ہیں. یعنی تورات کو اور انجیل کو مانتے تو ہیں، لیکن ایسے نہیں جیسے اور لوگوں نے مانا کہ رد و بدل کر دی. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی ان آیتوں کو ہٹا دیا، اور جہاں پر یعنی مشکل حکم تھے ان مشکل حکم کو ہٹا کر کے آسان. رد و بدل اس عادات سے نہیں، بس اتنا مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جیسے ہم مانتے ہیں. یعنی اللہ ان کے ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نجاشی شاہ حبشہ اس بادشاہ نے اللہ کو اس درجے مانا ہے، اللہ کی کتاب کو، انجیل اور تورات کو مانا جس طریقے سے، ایسے نہیں بلکہ ایسے مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری جیسے ہم مانتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہیں خریدتے ہیں اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں تھوڑا سا مول. یعنی جس طریقے سے اور یہودی اور نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی کتابوں میں جو بشارت تھی ان کو چھپا کر کے لوگوں سے ہدیے تحائف جو لیے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے. یہ ہدیے تحفے کے لیے کے پیچھے نہیں ہے، انہوں نے مان لیا ہے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، حدیث شریف میں آیا 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو دوہرا اجر ملے گا. اور دوہرے اجر میں ایک قسم وہ بھی ہوگی جو پہلے اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا ہو اور ہمارے نبی پر بھی ایمان لایا ہو، اپنی کتاب پر بھی ایمان لایا ہو اور قرآن کریم پر بھی ایمان لایا ہو، اس کے لیے دوہرا اجر ہے. اور ایک وہ بھی ہے کہ جو اپنے آقا کی خدمت بھی کرتا ہو اور اللہ کے حکم پر بھی چلتا ہو، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کی مزدوری ان کے رب کے پاس ہے. اس سب کا ثواب، ہم جو ایمان لائے ہیں ابھی ہماری مزدوری نہیں ملی، ہم جو قرآن کریم سن رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، ایسی کوئی مزدوری ملی نہیں ملی. اور کس کے پاس ہے یہ مزدوری؟ اللہ کے پاس. جو ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، کسی اعتبار سے بھی کیے ہیں، وہ سب کا سب ہمارا مزدوری ہے. ہماری تجارت چل رہی ہے، مزدوری چل رہی ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مزدوری جہاں کام کرتے ہیں وہاں مزدوری نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ رب بتا رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کی مزدوری ان کے رب کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالی حساب جلد کر دیں گے. جلد کر دیں گے یہ الفاظ کیوں استعمال کیا اللہ رب العزت نے؟ اس لیے کہ جو حساب جلدی کرتا ہے وہ پیسے بھی جلدی دیتا ہے، اور جو حساب کہتا ہے کل کریں گے، پرسوں کریں گے، یار 10 دن کے بعد کریں گے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ مزدوری دینا نہیں چاہتا ہے. دیکھو کیا راز ہے اس کتاب، اس قرآن کریم کے ذرا سے جملے میں کتنا بڑا راز ہے کہ اللہ جلد حساب کر دیں گے. کیا مطلب؟ جلدی مزدوری دے دیں گے. جیسے اللہ کے پاس جاؤ گے فوراً آپ کے سامنے ملے گا جو آپ نے کیا ہے. ایسا نہیں کہ ابھی نہیں، ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی کا قبر سے ہی، مرنے کے وقت سے ہی چالو ہو جائے گا آپ کی مزدوری ملنی. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو چلو انشاءاللہ یہ آیت آخر کی اگلی تفسیر میں کریں گے انشاءاللہ. اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، کچھ حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے بتانی، اور کچھ 4 باتیں ہیں اس میں، وہ 4 باتیں بہت اہم ہیں انشاءاللہ، اس کے بارے میں آپ کے سامنے آئے گی بات.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق